शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। शहीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। नाज़रीन, वाक़या करबला अहयाए इस्लाम के लिए वो अजीम और लाजवाल मिसाल है और वो कुर्बानी है जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अहलो अयाल के हमरा दी, और उसका मकसद इस्लाम को सही मानों में दोबारा खड़ा करना था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने जहाँ एक तरफ बातिल के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद की और दिफाई जहाद करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया, वहीं इन मुश्किल और मसाइब से भरपूर दिनों में इस्लामी इक़दार पर भी सख्ती से कारबंद रहे। चाहे शुजात का दर्स हो, चाहे सब्र हो, बर्दाश्त हो या इबादत इलाही हो। और मेरे नज़दीक तमाम मुसलमानों के लिए ये काबिल तकलीद मिसाल है और दौरे हाजिर के तनाज़र में मौजूद तरीन वे फॉरवर्ड है। आज की खुसूसी नशिस्त में जहां हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करेंगे, वहीं कोरोना वायरस जो एक मोहलिक और मूजी बीमारी है और इसका बिलाशुबा जोर टूट गया है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई, ये भी जानेंगे आज की नशिस्त में कि मुहर्रमुल हराम के इन अयाम में हमें क्या SOPs अपनाने चाहिए, कौन से ज़वाबित पर इत्तेफाक राय हुआ है। इस हवाले से खसूसी गुफ्तगू करने के लिए हमने ज़हमत दी है और हमें बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी साहब। आपका बहुत शुक्रिया कादरी साहब कि आपने इस अहम मौके पर हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न के व्यूअर्स को बताइएगा कि जब भी वाक़या करबला की बात आती है, इस सानिए की बात आती है, वो कौन से नुमाया पहलू हैं जो आपके जहन में आते हैं और आप समझते हैं जिन्हें हमें आज के तनाज़ुर में उजागर करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अनवर साहब आपका और PTA का और आपके पूरे टीम का। वाक़या करबला का ज़िक्र भी और इमाम हुसैन आली मकाम की कुर्बानियों का ज़िक्र, उनकी शहादत का ज़िक्र, ये भी इबादत है जी, और रूह और जान के लिए तस्कीन का बायस है। इमाम अली मकाम की शहादत और अइम्मा अहले बैत की शहादत और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लोगों की कुर्बानी करबला के मैदान में, लोग उसको इस्लाम से जुड़ते हैं, मैं उसको इंसानियत से जोड़ता हूँ कि इंसानियत की तारीख़ का, अज़ीमत का, सब्र का, इस्तिक़ामत का और बातिल और जाबिर और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का, यानी इंसानियत की तारीख़ ऐसा कोई दूसरा मिसाल पेश करने से कासिर है। और जिसने भी कहा है वजह कहा है कि हर करबला के बाद इस्लाम पर दोबारा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो उसने के कत्ल हुसैन दर असल मर्ग यजीद है, असल में मर्ग यजीद है। बज़ाहिर तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत नोश फरमाई और सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, और इस तरह की कुर्बानी कहीं नहीं मिलती कि आप जान को, माल को, बच्चों को, सबको दांव पे लगा लेते हैं। बज़ाहिर तो उन्होंने ये कर दिया, लेकिन और शहीद भी हो गए, लेकिन फातिह थे।
اور قیامت کے دن تک آپ ہی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور انسانیت یاد کرے گی، صرف مسلمان سنی یا شیعہ نہیں۔ امام حسین ہر مذہب کے ہیں، ہر دین کے ہیں، سنیوں کے بھی ہیں، شیعوں کا بھی ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اور انسانیت کی بات کریں گے، اس کا خشت اول اور ورق اول جو ہے وہ امام حسین کے ذکر سے کہ صاحب یہ آپ نے شروع بہت ہوگا۔ اچھی بات ہاں کی جی، کہ یہ شیعہ سنی مسالک سے بالا تر ہیں، جی ہاں۔ اور تو میں یہ ضرور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ضمناً، تو اس طرح کی کوئی نشستیں آپ لوگ ان کا انعقاد کرتے ہیں وزارت مذہبی امور کے بینر تلے، کہ جہاں شیعہ عالم دین سنی عالم دین موجود ہوں، اکٹھے ہوں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو، بتایا جائے کہ جو ان کا جذبہ ایثار و قربانی تھا وہ کیا تھا، اور ان کا جو عالی مقام ہے وہ کیا ہے؟ یہ بدقسمتی سے گزشتہ 3-4 عشروں سے یہ اختلاف اور یہ خلیج جو ہے سنی شیعہ کے درمیان کچھ مزید بڑھ گیا ہے، جی، وگرنہ ہمیں یاد ہے کہ امام علی مقام کے ذکر کے حوالے سے سنی اور شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ محرم کے مجالس میں اکٹھے لوگ بیٹھتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، اور امام علی مقام کے ذکر سے اپنا دامن مراد جو ہے وہ بر لاتے تھے۔ اب بھی ہم نے بھرپور کوشش کی ہے، اچھا، خاص کر ابھی آپ کے فکر میں آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 4-5 مہینوں سے جب سے یہ کووڈ-19 شروع ہوا ہے، تو سوشل میڈیا پہ جو نفرت انگیز جو مواد ہے، ہیٹ مواد ہے، اور اس طرح کی سپیچز اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور سیاق و سباق سے ان کو ہٹا کر بہت زیادہ پھیلائے گئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک میں ایک انتشار کی ایک فضا کو قائم کیا جائے، کیونکہ انوار صاحب ہمارے ہاں اس ملک کے خلاف بہت ساری سازشیں ہوئیں، بہت سارے کارڈ استعمال ہو گئے، مذہب کے، لسانیت کے، قومیت کے، صوبائیت کے، حقوق کے نام پر سب کچھ فیل ہو گیا۔ اب ایک بہت دانستہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ سنی شیعہ کے نام پر، مسلک اور عقیدے کے نام پر، اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے نام پر لوگوں میں ایک انتشار پیدا کیا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے جو اولین بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی ناکام ہوگی، انشاءاللہ ناکام رہے گی، اور جو لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کو بھی عراق یا سیریا یا یمن کی طرح اس کو تباہ و برباد کیا جائے۔ پچھلے جو سازش اور کوشش تھے وہ ناکام ہو گئی، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ناکام ہو کے رہے گا، لیکن ہمیں اپنے طور پر اس کے لیے تیار رہنا اور مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بالکل ٹھیک ہے، ففتھ جنریشن وار، اور اس کا ہمیں کوئی متبادل بیانیہ ہمارا آنا چاہیے، جہاں جو مشترکات ہیں اس پہ زیادہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ جی، وہی ہے کہ ہم نے ان سب کو ملانا، بٹانا، یکجا کرنا، کیونکہ مل بیٹھنے سے جب آپ کی دوری ہوتی ہے، نشست نہیں ہوتی، ڈائلاگ نہیں ہوتی، مکالمہ نہیں ہوتا، تو وہ اختلاف بہت تو خلیج بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جب آپ قریب آتے ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا قرآن پاک کا بھی یہی اصول ہے کہ ہم اس امت کو کہا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اہل کتاب کو کہیں قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آپ اور ہمارے درمیان اے یہود و نصارہ جو چیزیں مشترک ہیں آپ پہلے اس پہ بات کریں۔ تو اگر مسالک کے درمیان بھی جو افتراق کی چیزیں ہیں بہت کم ہے، اتفاق کی بہت زیادہ چیزیں، ہم ان کو لے آئیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے اس امت میں، ایک عرصے سے ہے، اور لگا رہے گا، جاری رہے گا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم تر کیا جا سکتا ہے، کم تر کیا جا سکتا ہے، اور اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ملنے جلنے، اور ایک معاشرے میں، ایک ملک میں، ایک مسلمان کے حیثیت سے جیتے رہو اور جینے دو، اس شرط پر اپنے مسلک کو نہ چھوڑو، دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑو، اس اصول کے بنیاد پر
ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، اکٹھے چلا جا سکتا مرزا صاحب ہے۔ میں اس پہ ضرور آؤں گا، اور میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ پی ایچ ڈی ہیں اسلامک اسٹڈیز میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو میں نے بات کی تھی کہ ان مشکلات کے دنوں میں جو اسلامی اقدار ہیں ان پہ وہ پوری طرح کاربند، اس پہ میں آؤں گا، لیکن چونکہ آپ بحیثیت وزیر آپ کی انتظامی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور آپ نے کووڈ-19 کی بات بھی کی۔ پاکستان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کا زور ٹوٹا ہے، انفیکشن ریٹ میں کمی آئی ہے، لیکن جب بھی NCOC کے اجلاس ہوتے ہیں آپ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ عید الاضحیٰ ابھی گزری ہے، اور اس کے بعد محرم الحرام جو کہ ابھی اس وقت ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے اس لحاظ سے کیونکہ یہ وائرس جب مجمع اکٹھا ہوتا ہے، لوگ قریب آتے ہیں، اس سے پھیلتا ہے۔ تو کچھ ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ کیا ضوابط طے پائے ہیں؟ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا بھی اس میں ہمیں ایک نمایاں کردار نظر آیا، آپ بھی پیش رہے، کیا کوئی SOPs طے ہوئے ہیں؟ اور جو جن عالم دین علماء کو، ائمہ کرام کو بلایا گیا تھا، ان کا اتفاق ہے اس پر؟ جی الحمدللہ میں اپنے لیے یہ باعث فخر سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے میں یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان واحد ملک تھا جہاں پہ رمضان المبارک میں مساجد بند نہیں ہوئے، اور کچھ کرٹیسزم بھی آیا، بہت زیادہ، کچھ نہیں بہت بہت زیادہ، زیادہ۔ میں نے ذرا کچھ کا لفظ استعمال کیا تھوڑا بہت سا۔ سارے لوگ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، جو کہ ہمارے اینکرز ہیں، میڈیا کے لوگوں نے بہت شدید قسم کی ریاست نے اپنی تنقید کیا، کیوں لیکن اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی قطع کلام معذرت کہ سعودی عرب میں جی ہاں بہت عمرہ بند کہیں ہو بھی گیا۔ نہیں ہوا، کہیں بھی نہیں ہوا، صرف پاکستان میں ہوا۔ نماز تراویح لیکن الحمدللہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں مساجد میں جو رپورٹس ہیں 70% ایون کہ دور دراز دیہاتی علاقوں میں بھی مساجد نے ان اصولوں کو فالو کیا، احتیاطی تدابیر کی پابندی کی اور اہتمام کیا۔ ہم نے الحمدللہ عیدین میں، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں، اور پھر اسی دوران محرم الحرام کے لیے جی ہم نے بھرپور طریقے سے علماء کو انگیج رکھا۔ جی مسلسل ہماری میٹنگز ہوئی، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہو گئی ہیں، ڈویژنل لیول پہ، پروونشل لیول پر، اور صدر مملکت کے آفس تک، صدر ہاؤس تک، اور جو تمام مسالک کے لیڈنگ رول کے جو علماء ہیں ان کو ہم نے اکٹھے بٹھایا۔ اہل تشیع کے سارے علماء اس میں موجود تھے، اور ہمارا نقطہ نظر میں ذاتی طور پر میرا یہ تھا کہ خدا نخواستہ یہ نہ کہا جائے کہ محرم الحرام گزر گیا یا عید الاضحیٰ گزر گیا اور کوئی کہے کہ کووڈ یا کرونا پھیل گیا عید کی وجہ سے، نماز عید کی وجہ سے، نماز تراویح کی وجہ سے، یا محرم کی جلوس اور مجالس کی وجہ سے۔ تو جس چیز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اور باعث ثواب سمجھتے ہیں، اور وہ چیز جو ہے باعث وبال بن جائے یا اس کی طرف نسبت ہو جائے ایک بیماری کا، ایک تکلیف کا، ایک زحمت کا، تو یہ میں سمجھتا کہ مناسب نہیں۔ اور اس سے ہمارا پچھلے ایک بحث شروع ہو گئی کہ زائرین کی وجہ سے اور عمرے کی وجہ سے اور تبلیغی جماعت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ایک فرقہ وارانہ بحث بھی جنم لیتی ہے۔ تو الحمدللہ شیعہ علماء کے ساتھ ہم نے، اہل سنت کے علماء کے ساتھ ایک بھرپور اس میں ہم نے کمپین چلائی، ان کی رائے لی، ڈاکٹرز کی بھی اس میں رائے لی۔ کووڈ کی موجودہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق کچھ ہم نے ریلیکس بھی کیا ہے اس کے حساب سے، لیکن بہرحال ہم نے اس پہ احتیاطی تدابیر کا کہا ہے۔ 20 نکاتی ہم نے، 13 نکاتی اس میں احتیاطی تدابیر ہے مجالس کے حوالے سے، کیونکہ زیادہ جو اس کا خطرہ ہے وہ مجالس میں ہے۔ مجالس ساری رات ہوتی ہے، لمبے ٹائم کے لیے ہوتی ہے، اور مجالس میں انڈور ایکٹیویٹیز ہے۔ انڈور ایکٹیویٹیز میں ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس کے مطابق اس کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہے، اوپن ڈور میں اتنے نہیں ہیں۔ تو 7 نکاتی ہم نے اس کے بنائے ہیں جلوس کے لیے، جلوس جو عزاداری کے ہیں SOPs، اور 13 نکاتی SOPs بنائے ہیں انڈور جو مجالس ہے ان کے لیے، اور ذاکرین کو، مجالس کے منتظمین کو، اور ڈسٹرکٹ پولیس جو انتظامیہ ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ان سے ہم نے بات کی ہے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے، مجالس شروع ہونے سے پہلے سب کو اس کا پابند بنایا جائے۔ اب
ظاہر ہے 100% تو نہیں ہوگا، وہ تو لیکن اگر 70%، 80% اس کی پابندی انشاءاللہ ہو جائے گی، اگر ہو جاتی ہے تو کم از کم ہم کرونا وائرس کی جو نسبت ہوگی خدا نخواستہ مجالس کی طرف یا جلوس عزاداری کی طرف، وہ چیز انشاءاللہ تعالی نہیں رہے اس پہ گی۔ ماسک پہننا تو اس میں ہم مینڈیٹری ہے۔ نے سینیٹائزر کا استعمال، ماسک پہننے کا، سوشل ڈسٹنس کا، جو جلوس کا جو ٹائمنگ ہے اس کو مختصر کرنے کا، ان کی تعداد کو بھی مختصر کرنے کا، جو بچے ہیں اور معمر افراد ہیں ان کو وہاں شامل نہ ہونے کا، گھر پہ وہ مجالس کریں یا گھر پہ جس طرح ان کا انداز ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شہدائے کربلا کا ذکر کریں۔ جو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے، شوگر میں یا ہائی بلڈ پریشر میں یا دل کا کسی کو عارضہ ہے، اس طرح کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس میں تشریف نہ لے آئیں، اور ذاکرین کو کہا گیا ہے کہ اپنے مجالس کو مقررہ مختصر وقت میں اس کو بند کیا جائے۔ جو مجالس میں یا جلوس میں نظر و نیاز تقسیم ہوتا ہے اس پہ کہ جو وہ ہے ڈسپوزیبل وہ ہے گلاس ہے پلیٹ ہے یا پلیٹ ہے، اسی میں تقسیم کیا جائے۔ اسی طرح سبیل لگانے سے، جس میں ایک ہی گلاس سے یا ایک ہی جام سے سارے لوگ پیتے ہیں کھاتے ہیں، اس سے احتراز کیا جائے۔ اس طرح کے 13 SOPs جو ہے وہ مجالس کے حوالے سے ہیں، اور 7 SOPs جو ہے یہ عزاداری کے جلوسوں کے حوالے سے ہیں۔ اور بعینی ہی ہم نے پہلے کیے تھے، ہم سے پہلے اسی کو ایران نے بھی، ایران کا جو فورم ہے، جو کنٹرول اتھارٹی ہے کویت کے لیے، اسی نے بھی وہی SOPs جاری کی۔ تقریباً اس کے الفاظ مختلف ہے لیکن روح اور جان اس کی وہی ہے جو ہم نے ادھر متعین کیے ہیں۔ اور اسی SOPs کے بارے میں ایران کے جو روحانی اور دینی رہبر ہے امام خامنائی، اس نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو ایران کی اتھارٹی ہے کویت کے کنٹرول کے لیے، وہ جو اصول انہوں نے متعین کی ہے، جو SOPs انہوں نے متعین کی ہے، دین کا بھی یہی حکم ہے کہ اسی پر عمل کیا جائے۔ اور انہی SOPs کے بارے میں جو ایران کے اس نے متعین کیے، جو نجف کا سب سے بڑا علمی ان کا اہل تشیع کا علمی مرکز ہے اور وہ مرجع کہتے ہیں، آیت اللہ سیستانی، اس نے بھی اس کے بارے میں فتویٰ دیا ہے کہ ہمیں محرم کو بھی منانا ہے، مجالس اور عزاداری بھی کرنا ہے، لیکن کرونا سے بھی اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور ڈاکٹرز اور حکومتیں جو SOPs بتاتی ہیں اس پر عمل درآمد ضروری ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور ہم امید یہی کریں گے ویورز کے جو نور اللہ قادری صاحب کہہ رہے ہیں اور جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں اور جو بہنیں ہیں، وہ ان SOPs پہ کلی طور پر عمل کریں گی، کیونکہ اس میں بہتری ہم سب کی ہے۔ بالکل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو زبردست قربانی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ عزاداری کے جلوس بھی نکلیں گے، مجالس بھی ہوں گی، ان کے فضائل بھی بتائے جائیں گے، جو انہوں نے تکالیف جھیلی اس پر بھی بات ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ جو کووڈ-19 کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سماجی فاصلہ، ماسک پہننا، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنا وہ لازمی ہے۔ یہ بہت اچھے، اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی بھی آپ نے کہا کہ جو اہل تشیع ہمارے بھائی اور جو ائمہ کرام تھے انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا۔ اس کو ویسے امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی، جیسے میں نے آپ کو دیکھا، آپ اور صدر مملکت جب نماز تراویح کا انعقاد ہو رہا تھا تو چونکہ ہم PTV پہ ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو آپ لوگ مساجد کا بھی آپ لوگوں نے دورہ کیا، اسلام آباد میں نے آپ لوگوں کو دیکھا، ایسا کوئی؟ اس میں چونکہ امپلیمنٹیشن کا کام نیچے لیول کا ہے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا ہے، تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی بھرپور قسم کی میٹنگز، جو 2 قسم کے جلوس ہیں، ایک روایتی جلوس ہے جو کہ سال ہر سال سے وہ نکل رہے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے سے نکل رہے ہیں، دوسری لائسنس یافتہ جلوس ہیں۔ اچھا، یہ دونوں قسم کے جلوسوں کے جو منتظمین ہیں، جو لوگ اس کا انتظام کرتے ہیں، کمیٹیاں ہیں، ان کی کمیٹیز کے ساتھ ہمارے ڈسٹرکٹ انتظامیہ بیٹھ کے سارے SOPs پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل درآمد کرائے گی۔ اور میں ایک بات اپنے ناظرین کے علم کے لیے کہوں، کربلا شہر جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ جہاں پہ ہیں اور جہاں
یہ سارا واقعہ سارا واقعہ ہوا ہے، اور جہاں پہ عاشور کا اربعین کے جی لاکھوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، کربلا میں عراقی حکومت نے کرفیو لگائی ہے۔ کرفیو ہے جی، کرفیو اس طرح کرفیو کہ باہر سے کوئی نہیں آئے گا، جو لاکھوں کا اجتماع بنتا تھا شہر کے اندر سے، کربلا کے شہر کے اپنے جو ساکنین ہیں صرف وہ آئیں گے، اور اور شرکت وہ کریں گے بھی ود SOPs، ود SOPs، جیسے بھی ہمارا حج ہوا، بالکل جس میں جیسے ہم حج ہوا، جیسے حج ہوا ہمارا۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے علامہ کہ عارف الواحدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سنیں۔ ویورز، ہمارے ساتھ علامہ عارف الواحدی صاحب جو سیکرٹری جنرل شیعہ پاکستان شیعہ کونسل ہیں اور بڑے معتبر نام ہے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ نور اللہ قادری صاحب بھی موجود ہیں، اور جہاں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو زبردست خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، واقعہ کربلا کو یاد کر رہے ہیں، جو مشکلات انہوں نے جھیلی اس کا ذکر کر رہے ہیں، فضائل بتا رہے ہیں، جو جذبہ ایثار و قربانی کا انہوں نے سبق دیا، اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں اس پہ بات کریں۔ وہیں ہم یہ کووڈ-19 کی صورتحال کے پیش نظر جو SOPs اور جو ضابطہ اخلاق طے ہوا ہے اس کے چیدہ نکات بھی سامنے رکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے؟ ہمیں نور اللہ قادری صاحب نے انلائٹن کیا اور انہوں نے بتایا کہ 13 نکات جو ہیں وہ انڈور ایکٹیویٹی جس میں مجالس ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کی اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے لیے طے کیے گئے ہیں، اور جو 7 نکات ہیں وہ جلوس کے لیے جو پیرامیٹرز طے ہوئے ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ آپ اس سے پوری طرح متفق ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان پر عملداری کی جائے گی تو اس پہ ہم سب کا ہی فائدہ ہے؟ علامہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تو حکومت میں نمائندے ہمارے پیر و مرشد جناب نور اللہ قادری صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں جی، اور ان کی موجودگی میں صدر مملکت کی موجودگی میں یہ SOPs طے ہوئے تھے۔ ہم سب متفق ہیں، جتنے علماء ہیں پاکستان میں سب متفق ہیں، ذاکرین متفق ہیں، سب ہم بھی بار بار لوگوں کو یہ پاور کرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان نے جن کوششوں کے ساتھ کرونا کو کنٹرول کیا اور اس وقت کنٹرول ہے یہ وبا، جی جتنا زیادہ SOPs پہ عمل ہوگا، احتیاطی تدابیر پہ عمل ہوگا، ہمارا ملک محفوظ ہوگا، ہماری عوام محفوظ ہوگی، ہم خود محفوظ ہوں گے، ہمارے عزیزان محفوظ ہوں گے۔ جی تو اس پہ کسی قسم کی دوسری بات نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ پاکستان محفوظ ہے کرونا سے اور اندر محفوظ رہے گا۔ اور بہت سی جگہوں میں نے دورہ کیا ہے اور جہاں میں جاتا ہوں، میں کل بھی ایک بڑے جلوس میں گیا ہوا تھا، آج بھی صبح جلوس میں تھا، جی اور کل پرسوں اور عاشورہ کے دن بھی انشاءاللہ بڑے جلوس میں ہمارے خطابات بھی ہیں۔ ہم جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ SOPs پہ عمل کریں، احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عاشورہ خیر و عافیت سے گزرے گا۔ انشاءاللہ SOPs پہ جہاں تک ممکن ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ علماء پیغام دے رہے ہیں، ویڈیو پیغام دے رہے ہیں، اپنے خطابات میں کر رہے ہیں، جو ہمارے مقررین سٹیج پہ ذکر حسین کر رہے ہیں، مجالس پڑھ رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، وہ بار بار لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ SOPs پہ عمل کریں، خصوصی سوشل ڈسٹینس اور یہ جو ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال ہے یہ بہت ضروری ہے، معانقہ نہ کریں۔ ساتھ میں علامہ صاحب جو بزرگ شہری ہیں، جو بزرگ ہمارے ہیں اور جو کم سن بچے ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی گھر میں بیٹھ کر اگر میں نے خود پیغام جاری کیا ہے میڈیا پہ، اور ہم نے کہا ہے کہ جو زیادہ بزرگ ہیں اور جو کم سن بچے ہیں وہ نہ آئیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو بیمار ہیں جی جن کو بخار ہے یا اس طرح کی علامات پائی جاتی ہیں وہ بھی نہ آئیں، تاکہ ہم اس ماحول کا اچھے انداز میں تحفظ کر سکیں اور صحت مند معاشرہ قائم کر سکیں۔ یہ وبا ہم نے بتایا لوگوں کہ انتہائی خطرناک ہے اور دنیا میں چھائی ہوئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان میں کنٹرول ہے۔ انشاءاللہ اگر عوام حکومت سے تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ فضا بہتر ہوگی اور یہ کنٹرول ہوگی، اور یہ پورے ملک کے مفاد میں ہے، پورے ملک کے مفاد میں ہے۔ میں آپ کے ٹی وی چینل سے بھی پھر عزاداران امام حسین علیہ السلام کو، علماء کرام کو، ذاکرین کو، نوح خانوں کو، ماتمی حضرات کو یہ بار بار کہوں گا اور اصرار کر کے کہوں گا کہ مہربانی کریں علماء کی اس آواز پہ، میڈیکل ٹیمیں جو ان کی آواز پہ لبیک کہیں اور خلاف ورزی نہ کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر واپس آ جائے وہ وبا اس ملک میں۔ اور دوسرا میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی اور عاشور کے بعد یہ وبا واپس آئی تو عزاداری بدنام ہوگی، عزادار بدنام ہوں گے، دنیا میں پاکستان بدنام ہوگا۔ میں حکومت پاکستان کا
اور جناب قادری صاحب قبلہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر مسئلے پہ علماء کے ساتھ مشاورت کی ہے. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, دنیا میں ہر جگہ حکومتیں خود فیصلہ کر رہی ہیں, لیکن یہاں جو مذہبی پروگرام ہے, ماہ رمضان گزرا ہے یا محرم آ رہا ہے, الحمدللہ اس میں آج جناب ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے یہاں علماء کے ساتھ مسلسل مشاورت جاری رہی ہے, میٹنگیں جاری رہی ہیں. تو وہاں جو فیصلے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے, علماء ذاکرین کی ذمہ داری ہے, عوام کی ذمہ داری ہے, عزاداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ عمل کریں تاکہ انشاءاللہ بہتر انداز میں آگے بڑھیں اور ملک اس وبا سے محفوظ رہے. بہت بہت شکریہ علامہ عارف الواحدی صاحب, آپ نے بہت خوبصورت اور بہت زبردست جو ہے وہ بیان بھی دیا اور اپیل بھی کی, اور ہم بھی آپ کی آواز میں آواز ملا کر اپیل کریں گے کہ ضرور آپ لوگ مجالس اٹینڈ کریں, لیکن جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں, جو کم سن بچے ہیں, اگر وہ گھروں میں رہیں تو اس میں آپ ہی کی بہتری ہے. اور میرے خیال میں جو اس وقت کے حالات ہیں ان کے سامنے رکھتے ہوئے جو ہماری اسلامی تعلیمات بھی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اور ان کی حدیث بھی ہے کہ اگر وبا پھیلی ہوئی ہو تو اس جگہ پہ اکٹھا ہونے یا اس جگہ سے دور آپ چلے جائیں. تو اسی میں ہم سب کی عافیت ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے. تو جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو اسلامی اقدار کو اپنایا, آج کے دور میں ہمیں ان کو کتنا اپنانا چاہیے, کیونکہ اسلام تو ایک پریکٹیکل مذہب ہے, کوڈ آف لائف ہے. یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ اس کا ڈائنامزم جو ہے وہ تو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حق و باطل کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو دور حاضر میں ہم کشمیر ہو یا فلسطین ہو, باطل کا مقابلہ حق کر رہا ہے. کیسے مماثلت ہے, کیا تقابل کیا جا سکتا ہے, یہ سب نکات ہم ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. کربلا ہے یہ, کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین. دانے دار ورٹاکو, جس سے نہ صرف تنے کی سنڈیوں کا خاتمہ بلکہ ہری بھری فصل اور بھرپور جھاڑ بھی. ورٹاکو سے چاول کا ہر دانہ توانا. حق سچ کی بالادستی کے صحافتی دعوے بہت, لیکن میرا آپ سے ایک ہی بات ہے, صحافت اور سیاست کی انتہا پسندی سے پاک, تعمیری تنقید, بے باک تجزیے. 3 دہائیوں کے صحافتی سفر میں رہا یہی میرا اصول, یہی ہے میرا دستور. شاہراہ دستور دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 8:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی. رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا. ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کریں گے. پیر نور الحق قادری صاحب, فیڈرل منسٹر فار ریلیجس افیئر انٹرفیتھ ہارمنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادری صاحب, جیسے میں نے کہا آپ ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں, حق و باطل کا مارکا تو یہ ہمیشہ رہتا ہے,
اور آپ نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو واقعہ کربلا ہے وہ ایسی مثال ہے کہ صرف اسلام نہیں بلکہ رہتی دنیا تک تمام عالم انسانیت کے لیے ایک مثال ہے. اور بڑا اچھا شعر بھی ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور کی بھی ہم بات کریں، مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے اور وہاں پر بھی یزیدی قوتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کا انہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے. مقبوضہ کشمیر دیکھے جہاں ان کے اللیگل آکوپیشن ہے اور سال سے زیادہ ہو گیا لاک ڈاؤن کو. ایون جو انڈیا میں مسلمان بستے ہیں ابھی عید الاضحیٰ پہ وہ اپنے تہوار نہیں منا سکتے، اگر کوئی غلطی سے گائے کی قربانی کر دے اس کی شہادت کر دیں گے، لیکن وہ جو ہندوتوا کی سوچ ہے وہ بھی غالب ہے. کیسے ہم یہ لیسن ڈرا کر سکتے ہیں واقعہ کربلا سے اور وہ مسلمان ان کے حوصلے بلند کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس حق و باطل کی جنگ میں حق جو ہے وہ جیتے گا اور اس کو کامیابی ملے گی؟ دیکھیں یہ حسینیت کا جو جذبہ ہے نا یہ مسلمان سے نکلتا نہیں. جی. کوئی اس کو دہشت گردی کا نام دے، کوئی اس کو بنیاد پرستی کا نام دے، لیکن باطل کے مقابلے میں اپنا سر ہتھیلی پہ رکھنا یہ جذبہ اس امت کی خصوصیت ہے. اور اس کا بنیاد بدر و حنین سے رکھا گیا ہے، لیکن امام حسین نے اس کو 4 چاند بخش دیے اس جذبے کو. کسی نے کہا ہے انوار صاحب کہ یہ کوفہ کسی خاص جگہ کا نام نہیں اور کربلا کسی خاص جگہ کا نام نہیں. کوفہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے اور کربلا بھی ایک کیفیت کا نام ہے. جہاں بے حس لوگ جمع ہوں، جہاں وفاؤں کا ادراک نہ رکھنے والے لوگ جمع ہوں، جہاں ظلم کا ساتھ دینے والے لوگ جمع ہوں، وہ کوفہ ہے. اور جہاں اپنا سر ظلم اور جبر اور استبداد کے خلاف سر ہتھیلی پہ رکھنے والے لوگ ہوں، وہ کربلا ہے. یہ قیامت تک جہاں پہ بھی ہو وہ کوفہ ہے اور جہاں پہ بھی ہو وہ کربلا ہے. آج کے میں سمجھتا ہوں کہ اس عہد کا جو کوفہ ہے وہ دلی ہے اور کربلا جو ہے وہ سری نگر ہے. اور جس طرح ہندوستان نے یزید، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید زمانے کا فرق ہے، لیکن انہوں نے مودی نے تو یزید کو اور ہٹلر کو اور پرائم منسٹر اس کو نازیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، بالکل بجا دیتے ہیں. جو سلوک ہندوستان ہمارے کشمیریوں کے ساتھ کرتا ہے وہی ہے جو یزید کا تھا بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، وہی ہے جو ہٹلر کا تھا بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. اور اللہ کی فضل سے جو رد عمل ہے ہندوستان کے اس ظلم اور جبر کے خلاف کشمیری بہن بھائیوں کا، ایک جبر مسلسل کے خلاف جس طرح وہ کھڑے ہیں، وہ بھی حسینیت سے کم کوئی معرکہ نہیں ہے. وہ بھی امام حسین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو ہمیں یقیناً کربلا کشمیروں کی یاد دلاتا ہے اور کشمیر کے واقعات ہمیں کربلا کی یاد دلاتا ہے. بہت قریبی قسم کی مماثلت ہے. اس پیغام کو اجاگر رکھنا بھی ضروری ہے. اور جس طرح اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آخر جان قربان کر دی امام حسین کے ساتھ، ایک طائفہ وہ تھا. لیکن وہ ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے بھرپور طور پر اپنی جو سیاسی یا سفارتی جو حمایت تھی دعاؤں کی صورت میں، نیک خواہشات کی صورت میں وہ کر دی. آج بھی پوری اسلامی دنیا کو کم از کم وہ کردار تو ادا کرنا بہت ضروری ہے. ہاں جی. میں چاہوں گا تھوڑا اسلامی اقدار کے حوالے سے بتائے گا، اور آپ نے صحیح کہا کہ اسلامی دنیا کو بھی وہ بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. ہم اصلاح معاشرہ کے لیے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا اسباق دیتا ہے ہم کو واقعہ کربلا؟ ظاہر بات ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بتایا گیا ہے کہ نماز نہیں چھوڑی اس مشکل حالات میں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے برداشت کیا، صبر سے کام لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اس پہ تو ہمارے جان مال سب کچھ قربان ہے، اور ان کی فیملی وہاں پر موجود تھی. اور اللہ تعالیٰ نے کی بھی شاید مرضی و منشا یہ تھی کہ نواسہ رسول ہونے کے باوجود انہوں نے ان تمام مشکل مراحل سے گزرنا تھا، تب جا کے وہ مقام حاصل کیا جو آج ہم یہاں بیٹھ کر
کتنی صدیاں گزر گئیں اور ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہم ایز اے مسلم پاکستانی ہمارے لیے کیا اسباق ہیں اس میں؟ دیکھیں واقعہ کربلا کا ہر ایک پہلو ایک سبق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ واقعہ کربلا حصول اقتدار کی کوئی کوشش تھی یا اپنی سیاسی برتری حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی پاور سٹرگل نہیں، کوئی پاور سٹرگل نہیں تھی، بلکہ وہ اصول جو خلافت راشدہ کے تھے جی، اور جن اصولوں کے مطابق خلافت نے روز قیامت تک قائم رہنا تھا، وہ اصول جو ہے وہ پامال ہو گئے تھے۔ ان اصولوں میں موروثیت کوئی نہیں تھی۔ جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف انتقال اقتدار، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ، یہ ایک میرٹ اور اصول کے بنیاد پر تھا، انصاف کے بنیاد پر تھا۔ اور یزید ایک بد کردار، بد عمل انسان کو، اس کا انتقال ان تمام اصول کی نفی تھی۔ حضرت امام علی مقام ان اصولوں کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے ڈٹ گئے، نکل گئے۔ اور جب مدینہ شریف سے نکل رہے تھے تو لوگوں کو پتہ تھا، ادراک تھا، چٹھی حسن کو کہہ رہی تھی کہ امام کے ساتھ کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ لوگوں نے امام علی مقام کو منع کیا اور بتایا کہ آپ کی تو مدینہ شریف میں لوگ ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، مدینہ شریف میں آپ کا ایک نظر دیدار لوگ جو ہے ایک بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور انوار صاحب ہم کہتے ہیں یہاں پر کہ فلانا درگاہ کا سجادہ نشین، فلانا درگاہ کا گدی نشین، ایک شخص ہے جو محمد الرسول اللہ کے دربار کا سجادہ نشین ہے، اور وہ وہاں سے نکلتا ہے، ذی الحج کے مہینے میں نکلتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے وہاں پہ جو عہد و پیمان لوگوں سے خط و کتابت کے ذریعے سے میں نے کیا ہے، اور ان کی میرے سے ایک توقعات ہے، اس عہد و پیمان کو قائم رکھنے کے لیے میں نے وہاں پہ پہنچ رہا ہے۔ عہد و پیمان کا قیام، یہ اولین سبق ہے۔ اصولوں پر قائم و ثابت رہنا، یہ ایک سبق ہے۔ پھر میرٹ اور عدل کے نظام کو قائم رکھنا، یہ ایک سبق ہے۔ پھر امام علی مقام جب ادھر آتے، جس طرح آپ نے ذکر کیا، واقعہ کربلا کی تفصیل کہیں پہ آپ کو یہ نہیں بتا کہ امام علی مقام نے جنگ شروع کیا ہے۔ جی، دفاعی انداز، آخری وقت تک تحمل، بردباری، صبر، استقامت، یعنی ایسی استقامت کوئی نہیں دکھا سکتا، وہ آپ نے دکھائی۔ پھر یہ کہ اگر ہم کہیں گے کہ جہاد ہے اور میرا بیٹا جو ہے وہ لندن میں پڑھتا ہے اور نیو یارک میں پڑھتا ہے، اور دوسروں کو بیٹوں کو بھیجوں جو کہ آپ افغانستان جائیں، آپ کشمیر جائیں، آپ فلانا جگہ فلسطین جائیں، آپ سیریا جائیں، آپ یمن جائیں اور جہاد کریں، نہیں، اس نے سب سے پہلے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ تو جہادی حضرات کو میری گزارش ہوگی کہ اپنے اولاد کو پہلے قربان کرنے کا کام شروع کریں، تو پھر بھی جہاد کے اصول جو ہے وہ قائم ہو سکتے ہیں۔ پھر امام علی مقام نے وہاں پر اپنے دشمنوں کے ساتھ اخلاقی ان کو شکست دی، جس طرح ان سے مکالمہ کیا، جس طرح ان سے مخاطبہ کیا، جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا، اخلاقی برتری انہوں نے ہمیشہ، کبھی اخلاق کو گرنے نہیں دیا۔ پھر جو باحجاب، باعفت، باحیا اہل بیت کی خواتین نے جو کردار ادا کیا اس موقع پر، پھر دین کے جو اصول ہے، دین کے جو پنج بنا ہے، نماز مثلا، نماز کے قیام کا آخری وقت تک امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ سجدہ میں جا کے گرا ہے اور کٹ ہو گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، عبادت کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر اتنی برگزیدہ شخصیات اور پھر امام حسین علی مقام کی شہادت کے بعد آپ کے اہل بیت نے، جو بقیہ اہل بیت تھے، یعنی حضرت سیدہ زینب علیہ السلام کا جو کردار ہے، اس کا جو، جب وہ دمشق واپس لوٹتی ہے، جس طرح اپنے خاندان کو پھر اکٹھا کرتی ہے، جوڑتی ہے، جس استقامت کے ساتھ پھر دین کی بات کرتی ہے، حضور کی شریعت کی بات کرتی ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں
ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ آج کا مسلمان کتنا اپنے آپ کو کو ریلیٹ کر سکتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی تعلیمات سے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے لیے اور آپ کے جو تحمل کے تعلیمات ہے، صبر کے تعلیمات ہے، جو استقامت کے تعلیمات ہے، اور بطور خاص جس عدل کے نظام کے لیے امام حسین نے تو ایک اجتماعی کوشش کی اور معاشرے کی اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نظام عدل و انصاف کے لیے، اس میرٹ کے بنیاد کے لیے ہر ایک انفرادی کوشش تو کر سکتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنے ماحول میں، اپنے بزنس میں، اپنے گرد و پیش میں، اپنے گاؤں میں، اپنے سوسائٹی میں، وہ کوشش ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ میں جتنا بھی کربلا کے اس واقعے کو میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، اس کا بنیاد یہی ہے کہ جو انتقال اقتدار یزید کی طرف تھا اور یزید کو بطور امیر المومنین پیش کرنا، یہ عدل، انصاف اور میرٹ کے اصولوں کے بالکل یکسر خلاف تھا، اور اگر وہ اسی طرح اس کا مقابلہ نہ ہوتا، اس کے بعد یزید رہے، لیکن یزید کی کوئی وہ اہمیت اور حیثیت باقی نہیں رہی، اور قیامت تک کے لیے یزیدیت کی حیثیت ختم کر دی۔ اس چیز کو ڈسکریج کرنا، حوصلہ شکنی کرنا کہ جہاں میرٹ پامال ہوتا ہے، جہاں انصاف اور عدل کی اصول پامال ہوتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹورڈز دی اینڈ علامہ صاحب، قادری صاحب، میں آپ سے جانا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے کووڈ کے حوالے سے بھی بات کی، ایک سوچ پائی جاتی ہے، آپ عالم دین بھی ہیں، آپ کا بڑا مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے، پس منظر بھی ہے، تعلیم بھی آپ نے حاصل کی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی موت برحق ہے، لہٰذا اس طرح کی مہلک بیماریوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کا کہنا، سماجی فاصلہ رکھنا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا، ماسک پہننا، ان کے موت کا وقت متعین ہے اور یہ بھی طے ہے کہ کس طرح آپ نے فوت ہونا ہے۔ یہ ایک میں آپ کو عام کامن مین کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ سماجی فاصلہ رکھیں، تو پھر کیوں کر ہم یہ سماجی فاصلہ رکھیں اور کیوں کر احتیاط برتیں؟ دیکھیں، احتیاط کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل، موت کا ایک وقت مقرر ہونا، یہ سب کچھ بجا ہے، لیکن حفاظت، احتیاط، یہ بھی شریعت اور دین کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزام کے بارے میں فرمایا ہے کہ جزام سے اتنا دور بھاگنے کی کوشش کرو جیسے آپ موت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر یقین یہ مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ یقین اور توکل آپ کو احتیاط سے کبھی نہیں روکتی، آپ کو انتظام سے کبھی نہیں روکتی، آپ کو اس کے لیے طریقہ کار وضع کرنے سے کبھی نہیں روکتی۔ اور میں آخری بات یہ بتاؤں، دو باتیں بتانا چاہتا ہوں، ایک یہ کہ دعا اپنی جگہ، دوا اپنی جگہ، لیکن دعا کا متبادل نہیں ہے اور دوا کا متبادل نہیں ہے۔ دعا پہ بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل، اعتماد، اس کو بھی اپنانا چاہیے، اور ساتھ دوا، علاج، تدبیر، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آخری بات کہ میں تمام سنی شیعہ بھائیوں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے جو فرقہ وارانہ مواد نشر ہو رہا ہے، بالخصوص سوشل میڈیا پہ، ہم ایک کلک کے ذریعے اس کو پھیلاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ نفرتوں کو نہ پھیلائیں، محبتوں کی بات کرے، اتفاق کی بات کرے، اتحاد کی بات کرے، یگانگت کی بات کرے، اور بحیث مسلمان اور پاکستانی متحد رہنے کی بات کریں۔ بہت شکریہ نور قادری صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ نشست کی، ویورز بہت اچھی انہوں نے اینڈ میں بات کی، اور اینڈ میں چلتے چلتے ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ کووڈ-19 کو ہم نے حتمی شکست دینی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا زور ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا ہم نے تمام SOPs کو فالو کرنا ہے، اپنے مذہبی عقائد سے نہیں پیچھے ہٹنا، لیکن جیسے پیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں، دونوں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہے، اس کو ساتھ لے کر چلیں گے، اس میں ہماری بہتری ہے۔ اور اینڈ میں ہم نے ٹریبیوٹ بھی دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے پیر صاحب نے بھی کہا کہ اصل قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شاہ ہست حسین، پادشاہ ہست حسین،
دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد مگر نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ الا اللہ ہست حسین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا